अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, ये जंग जो है पिछले 12 घंटे के अंदर इसके टारगेट्स अब बहुत तब्दील हो चुके हैं। पहले ज़ाहिर बात है जंग का जो सबसे पहला जो असर पड़ा वो तेल के ऊपर पड़ा, और आप जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो किस तरह बढ़ चुकी हैं। अगला हदफ जो है और अगला जो शॉर्टेज जिस चीज़ की होने जा रही है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो है पानी की। अब पानी जो है वो तेल के बगैर तो फिर भी शायद ज़िंदा रहा जा सकता है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं और भी मुतबादिल ज़राए हैं तवानाई के हवाले से, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। और पानी अब किस तरह टारगेट बनने लगा है ये मैं आपको आगे चल के व्लॉग के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये जो तेल की बंदिश हुई है, ये हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि तेल की बंदिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली इसकी वजह से हिट होने जा रही हैं। हमने इसके वाले से भी एक रिपोर्ट तरतीब दी है, उसकी डिटेल्स भी जो है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो खबर आपको दूंगा कि पिछले 12 घंटे के अंदर एक पूरा सिनेरियो चेंज होना शुरू हो गया इस जंग का। वो किस तरह हुआ है कि इससे पहले हमने ये देखा था कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसीज थी उनको भी ईरान की जानिब से जो है वो टारगेट किया गया था। पाकिस्तान के अंदर जो है जो अमेरिकन कॉन्सुलेट थे या जो अमेरिकन एम्बेसी है, इनके बाहर एहतजाज वगैरह भी हुए थे, बल्कि एम्बेसी की तरफ तो जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन को जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन अब पहली दफ़ा एक अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ है जो मशरिक़ वस्ता के अंदर नहीं है। और ये वाक़या जो पेश आया है वो पेश आया है नॉर्वे में, जहाँ पे ओस्लो के अंदर अमरीकी सफारत खाने को आज सुबह एक धमाके से निशाना बनाया गया, जिससे मामूली नुकसान हुआ लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नॉर्वे की पुलिस ने ओस्लो में अमरीकी सफारत खाने के इर्द गिर्द के इलाके को एक धमाके के बाद घेरे में ले लिया। ओस्लो पुलिस ने कहा कि जी उन्हें मुकामी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे के करीब इसकी इतला मिली। पुलिस के बयान में उन्होंने कहा कि पुलिस सफारत खाने के साथ बातचीत कर रही है और फिलहाल किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है। पुलिस ने मजीद कहा है कि फिलहाल इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि असल में क्या हुआ या कौन इसमें मुलविस हो सकता है। पुलिस ऑपरेशंस कमांडर ने नॉर्वे के सरकारी नशरियाती इदारे से बातचीत करते हुए कहा कि धमाका कौंसलर और इमारत के अवामी हिस्सों में हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सफारत खाने को मामूली नुकसान पहुंचा है। अब जाहिर बात है इसके ऊपर ईरान ने इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने अमेरिकन कॉन्सुलेट को जो है वो हमने टारगेट किया था, बट स्पेसिफिकली अमेरिकन कॉन्सुलेट जो है वो जाके हिट हो, अमरीकी सफारत खाना जो है वो जाके हिट हो। ऑल फिंगर्स विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स ईरान कि ये ईरान ने ही किया होगा। लेकिन अब अगर ये बात जो है वो दीगर मतलब यूरोप तक जो है वो फैल रही है, तो इसका मतलब है कि तमाम सफारत खाने जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मौजूद हैं अमेरिका के, वो भी शायद अंडर टारगेट जो है वो आ सकते हैं। सो अब ये जंग जो है वो मज़ीद एक्सपैंड होते हुए जो है वो बाहर जा रही है। इसके अलावा ईरानी पासदार ने 24 घंटे के दौरान 200 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का जो है वो दावा किया है। ऑब्वियसली दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, इट्स अ क्लेम। क्लेम जो होता है वो उसको वेरीफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम सिर्फ उसको क्लेम इज़ समथिंग डिफरेंट और एक्चुअली कोई वाक़या होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्योंकि जंग के अंदर मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर बताया कि बहुत ज़्यादा जो है वो वॉर प्रोपेगेंडा भी होता है, जिसमें बताया जाता है जनाब हमने अगले के इतना उड़ा दिए इतने उड़ा दिए, लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन आप देखते हैं तो वो कुछ डिफरेंट होती है। अपने नुकसानात को डाउन प्ले किया जाता है, दुश्मन के नुकसानात को बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता है। तो उन्होंने ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि जी 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे के ऊपर जो है मारे गए हैं जो ईरान ने अटैक किया था, और उनके मुताबिक तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हीफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है और अमरीकी तेल के जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है। अब ये जो हीफा रिफाइनरी को जो निशाना बनाया गया है ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वाई इज़ दैट, इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। क्योंकि ईरान का ये कहना है कि जी ईरान के ऊपर जो है वो सबसे पहले उनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है। अब ईरान इससे पहले जो है वो जो अरामको है, जो सऊदी एक बेसिकली रिफाइनरी थी, उनकी रिफाइनरी के ऊपर 2 अटैक्स हो चुके हैं, और भी रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुए हैं। अब ईरान की रिफाइनरी के ऊपर भी अटैक हुआ है। ईरान की रिफाइनरी के बाद जो है इजराइल के अंदर जो रिफाइनरी थी उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। अब ये जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर होने वाले अटैक्स हैं, इसका मतलब है कि अब ये जंग जो है वो पहले तो ज़ाहिर बात है आमतौर पे जो जंग का आगाज़ होता है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है वो हिट किया जाता है। रॉकेट लॉन्चर्स जहाँ पे मौजूद होते हैं, असलहा जहाँ पे मौजूद होता है, फौजी जहाँ होते हैं, टैंक होते हैं या रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, उनको बेसिकली जो है वो टारगेट किया जाता है ताकि अगले दुश्मन का असलहा जो है उसको हिट किया जा सके। लेकिन जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या आपकी मिसाल के तौर पे जिस तरह ऑयल रिफाइनरीज होगी, ऑयल रिफाइनरी को हिट करने का मतलब है ये तमाम ऐसे ममालिक हैं जो बेसिकली ऑयल को एक्सपोर्ट करके अपनी इकॉनमी को चलाते हैं। ऑयल रिफाइनरी के हिट होने का मतलब है कि जब आप उसको रिपेयर करना भी शुरू करेंगे, उसके रिपेयर के अंदर भी कई महीने लगेंगे। अगर आज के दिन ही जंग बंद हो जाए
تو اس کو کئی مہینے لگ جائیں گے اس آئل ریفائنری کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے میں. جس طرح مثال کے طور پہ قطر کے اندر جو ہے LNG پلانٹس انہوں نے بند کر دیے. انہوں نے کہا اس کو صرف آن کرنے میں ہمیں ابھی 2 ہفتے لگیں گے, دوبارہ جب بھی آن کرنا ہوگا اس پہ ہمیں 2 ہفتے لگ جائیں گے. اور پاکستان اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب پاکستان کی 80 سے 90% LNG کی جو سپلائی ہے وہ قطر سے آتی ہے, جو اب بند ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, وہ بند ہو چکی ہے. ابھی تو آپ تیل کے حوالے سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا, تیل کے تو چلیں پھر بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ذخائر ہیں اور اس کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں. LNG تو آئی ہی نہیں رہی, آپ کی قطر کی سپلائی لائن کٹ چکی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, سو اگلا ایک تو پاکستان کے اندر جو میں بحران دیکھ رہا ہوں وہ LNG کے حوالے سے آ رہا ہے, کیونکہ بہت سے کمرشل پلانٹس جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اب LNG نہیں مل رہی. اور ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو افیکٹ ہے, ڈومینو افیکٹ ہے, اس کا کہاں تک آئے گا, کون کون سی انڈسٹریز پاکستان کے اندر جو ہے اس LNG کی شارٹیج کی وجہ سے ہٹ ہونے والی ہیں. یہ میں آپ کو ڈیٹیل بھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن کمنگ بیک اوور دیر, ایک آپ کو یہ ویڈیو دکھانی ہے, یہ ذرا ویڈیو دیکھیے گا. یہ بیسکلی اسرائیلی ایئر کرافٹس جو ہیں انہوں نے ایران کے جو کیا کہتے ہیں جو آئل سٹوریج ٹینکرز تھے ان کو یہ انہوں نے ہٹ کیا ہے. یہ اس کی فوٹیج ہے جو ریلیز کی گئی ہے, اور اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اسٹریٹ انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے. آئل کویت کے اندر بھی اگر آپ کو یاد ہو, عراق اور کویت کی جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں کویت کے تیل کے کنوؤں کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی تھی. جب عراقی فورسز نے وہاں سے وڈرا کیا تھا تو اس وقت تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دی گئی تھی. اب یہاں پہ آئل ریفائنریز کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا رہا ہے, اور اسی لیے بدلے میں جو ہے وہ انہوں نے آگے سے ایران نے بھی جو ہے اسرائیل کے اس کو ہٹ کیا ہے, ہیفا جو آئل ریفائنری ہے. یہ ایک اور فوٹیج جو ہے یہ بھی سامنے آئی ہے, یہ بھی دیکھیے گا. یہ شاہران آئل ڈپو ہے نارتھ تہران کے اندر, اس میں بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ اسے بھی ہٹ کیا. اب آپ صرف اسی سے اندازہ لگائیں, ذرا آگ دیکھیے گا کتنی خوفناک آگ ہے جو وہاں پہ بھڑک رہی ہے, اور یہ سارے آئل ریزروز تھے جن کو بیسکلی ہٹ کیا گیا ہے. لیکن ابھی یہ جو جنگ ہے, یہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف تیل تک محدود نہیں ہوگی, ابھی اس نے مزید پھیلنا ہے, اور پانی اگلا ٹارگٹ ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طرح. اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج ہے, یہ جو اٹیک ہوا ہے آئل ریفائنری کے اوپر, یہ اس کی فوٹیج ہے. دوسرا یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور یہ بیسکلی کویت کے اندر جو پبلک انسٹیٹیوشن فار سوشل سیکیورٹی تھا اس کے ہائی رائز ہیڈ کوارٹر, اس کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا, اور دور سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری کی پوری بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے, اور پورے ایک اسٹریچ کے اندر جو ہے اوپر سے نیچے تک وہ آگ لگی ہوئی ہے. سو یہ معاملہ مزید پہلے سے زیادہ جو ہے وہ خوفناک ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب اماراتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ دبئی کے علاقے البرشا میں ہفتے کی شام جاں بحق ہونے والا شخص جو تھا, جس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ ایک میزائل جو ڈیبری تھا وہ اس کے اوپر آ کے گرا ہے, جو مطلب جب وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے باوجود جب اس کا ملبہ نیچے آ کے گرتا ہے تو وہ اس کے اوپر گرا ہے, اور وہ جو ڈرائیور تھا وہ پاکستانی بتایا جاتا ہے. اور اس حکام کے مطابق دبئی میں حالیہ حملوں کے نتیجے میں اب تک 2 پاکستانی سمیت 4 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. اور اس سے پہلے دبئی میڈیا آفس نے کہا کہ البرشا میں فضائی دفاعی کارروائی کے دوران گرنے والے ملبے میں ایک گاڑی کو نقصان پہنچا, جس کے نتیجے میں پاکستانی ڈرائیور تھا جو بیسکلی جاں بحق ہوا ہے. ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی تصدیق کی ہے کہ دبئی مرینا میں امریکی فوجی مقام کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا, یہ ذرا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ابھی صرف 24 گھنٹے پہلے جو ایرانی پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم جو ہمارے پڑوسی ہمسایہ ممالک ہیں ہم ان کے اوپر حملے نہیں کریں گے. یہ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایرانی پریزیڈنٹ نے یہ اعلان کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم معذرت کرتے ہیں, ہم آپ کے اوپر اٹیکس نہیں کریں گے. لیکن صرف چند گھنٹے کے اندر ہی ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے مختلف شہروں کے اوپر, جس میں بحرین شامل ہیں, جس میں دبئی شامل ہے, سعودی عرب شامل ہیں, ان کی جانب جو ہے میزائلز بھی پھینکے گئے اور ڈرونز بھی پھینکے گئے. اب اس کے بعد مختلف میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں, خاص طور پہ جو یورپین میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, وہ اس بات کے اوپر پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ شاید اس وقت ایران کے اندر چین آف کمانڈ جو ہے نا وہ ٹوٹ رہی ہے, اور ایرانی پاسداران انقلاب جو ہیں وہ ایکچولی ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر اب اس دنیا میں نہیں رہے. سو دس از واٹ ہیپنز. اور میرے خیال میں ہم نے کئی اس کی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت یا جب بھی کسی حکومت کا پریزیڈنٹ چینج ہو جائے, وزیر اعظم چینج ہو جائے, آرمی چیف چینج ہو جائے, تو چین آف کمانڈ کی ڈائریکشن جو ہیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ ایران کے اندر ایک سپریم لیڈر اس وقت موجود نہیں ہے, اور یہاں پہ آپ کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم اب مزید اپنے پڑوسی ممالک پر اٹیک نہیں کریں گے, اور صرف چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ مختلف انہی مسلم ممالک کے اوپر جو اٹیکس ہو جاتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ اب تک وہ اسپریڈ ہو جاتے ہیں. مطلب ایک ڈرون یا میزائل جو ہے وہ ٹرکی جو یورپ کے پاس مطلب یورپ کا حصہ ہے وہ آلریڈی انٹرسیپٹ کر چکا ہے. سو دس تھنگ از گیٹنگ ورس ناؤ. اور اگر یہ ہوا کہ ایران کے اندر ایکچولی چین آف کمانڈ بھی ٹوٹ گئی یا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئی, تو دیٹ کوڈ بی ویری ٹربلسم.
اس کے علاوہ کویت کے سوشل کویت کے حوالے سے تو میں نے آپ کو خبر دے دی. اس کے علاوہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ میں اور فوٹیج جو ہے میں دکھانا چاہوں گا. یہ بغداد میں واقع امریکی ایمبیسی پر ڈرونز اور میزائلوں سے جو ہے وہی حملہ کیا گیا ہے. یہ فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, لیکن اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ, اس کو ذرا غور سے سنیے گا بھی آپ, ٹھیک ہے, اس کو یہ سنیے گا ذرا. میں دوبارہ آپ کو ایک منٹ سناتا ہوں آپ کو. یہ سن رہے ہیں آپ, یہ بیسکلی یہ جو لیزر ہے, یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ لیزر ہے, لیکن یہ بغداد کے اندر بیسکلی امریکن ایمبیسی ہے اور اس کے اوپر امریکہ کا سی ریم سسٹم جو ہے نا وہاں پہ تعینات ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سی ریم سسٹم کیا ہے, میں صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایرانی میزائلوں کے بارے میں بات ہوئی تو ان کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ امریکہ کا سی ریم سسٹم ہے, یہ 1 منٹ میں 4500 گولیاں فائر کرتا ہے. یہ آنے والے کسی میزائل کو, آنے والے کسی ڈرون کو, اس کے اوپر 4500 راؤنڈ صرف 1 منٹ کے اندر فائر کرتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے ایک فائر دیکھا تھا, یہ بیسکلی اس کا لگا آپ کو اس طرح لگا جیسے ایک لیزر گیا ہے. یہ لیزر نہیں تھا, بیسکلی یہ 4500 گولیاں تھیں جو ایک ہی وقت میں فائر کی گئی ہیں ایران کی طرف سے آنے والے ایک ڈرون کو ناکارہ بنانے کے لیے. یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بغداد کے اندر انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے. اس سے پہلے اس کو افغانستان کے اندر بھی انہوں نے انسٹال کیا ہوا تھا, اور بیسکلی جو ایمبسیز ہوتی ہیں, یہ ایمبسیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے امریکہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو یہ اس کی ایک فوٹیج ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اب ان کے پاس کتنا ایڈوانس سسٹم ہے صرف اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود امریکن ایمبسیز جو ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں, امریکن کونسلیٹ جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں ان سسٹمز کے وہاں, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر ایمبسی کے اوپر نہیں لگا ہوا. یہ بغداد کی ایمبسی ہے امریکہ کی, وہاں پہ انہوں نے سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے, تو اس کی فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے بنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ تل ابیب کی فوٹیج ہے, اور اس کے اندر اسرائیل کے اپنے اندر جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے اپنی ہی حکومت کے خلاف کہ جی آپ ایران کے اوپر کیوں حملہ کر رہے ہیں. اسرائیل کے اپنے اندر یہ احتجاج ہوا ہے کہ جناب آپ ایران کے اوپر حملہ کیوں کر رہے ہیں, ہم اس جنگ کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں. بہت بڑی تعداد نہیں تھی, یہ کہنا پڑے گا, بہت بڑی تعداد وہاں پہ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگوں نے اس بات کے اوپر اسرائیلی حکومت کے خلاف یہ احتجاج کیا ہے کہ آپ نے اس جنگ کو جو ہے وہ کیوں شروع کیا ہے. دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے, اس دوران سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو ڈائریکٹ وارننگ جاری کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر مملکت یا اس کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ریاض اب خاموش نہیں بیٹھے گا. یعنی سعودی عرب جو ہے اب خاموش نہیں بیٹھے گا, اب ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ جواب آئے گا. سعودی حکام نے تہران کو پیغام دیا ہے کہ ریاض اب بھی ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کا سفارتی حل چاہتا ہے, تاہم مملکت کی سلامتی یا آئل تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے. خلیجی ممالک نے اب تک ایران کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی, لیکن اگر خطے میں حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو سعودی عرب امریکی افواج کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور کر سکتا ہے. دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ اس کی کارروائیوں کا ہدف خلیجی ممالک نہیں بلکہ خطے میں موجود امریکی مفادات اور فوجی اہداف ہیں. تو میں نے کئی دن پہلے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ ابھی تک آگے سے کوئی رپلائی نہیں کر رہے, وہ کسی قسم کی کوئی ریاکشن ابھی تک تو شو نہیں کر رہے, بٹ دس کوڈ ایکچولی گیٹ ویری سیریس, کیونکہ اگر وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے, اور ذہن میں رکھیے گا میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان آلریڈی ایک ڈیفنس پیکٹ ہے, تو اگر ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ پاکستان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنا کوئی اب کردار ادا کریں کیونکہ بات ڈیفنس کرنے کی آ گئی ہے, تو کیا پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہوگا اور ایران کے اوپر کیا حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. پاکستان کی طرف سے نہ کوئی اب تک کوئی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, اور نہ میرے خیال میں ابھی ہمارا کوئی ارادہ ہے کیونکہ ہماری تو کوشش ہے کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ صلح صفائی کے ساتھ, امن کے ساتھ ہی چیزوں کو ریزالو کیا جائے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ آلریڈی سائن کیا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. اس کے علاوہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ کئی امریکی فوجی ایرانی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں. اب یہ دس از اے نیو, انہوں نے کہا گرفتار ہو چکے ہیں, مارے نہیں گئے ہیں, انہوں نے کہا گرفتار ہو چکے ہیں. اگر گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ اور دھچکا ہوگا, اینڈ آئی ٹیل یو وائی. انہوں نے کہا کہ جی امریکہ ان گرفتاریوں کو چھپانے کے لیے انہیں جنگ میں ہلاکتیں ظاہر کر رہا ہے, تاہم امریکی فوج نے اس دعوے کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دیا ہے. امریکی بحریہ کے کیپٹن ٹم ہاکنز نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے دعوے کر رہی ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی فوجوں کی گرفتاری کا دعویٰ بے بنیاد اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بڑا آسان طریقہ ہے میرے خیال میں, اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس فوجی جو ہے گرفتار ہوتے ہیں تو آپ ان کی فوٹیج بنا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے بھی ایک ابھینندن پکڑا تھا یہاں پہ, جب انڈین پائلٹ جو ہے وہ یہاں پہ آیا تھا پاکستان اور وہ پکڑا گیا تھا, تو اسٹیٹ میڈیا کے اوپر بڑی مطلب بہت جلدی جو ہے اس کی فوٹیج سامنے آ گئی تھی.
تو بڑا آسان طریقہ. اب یا تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جنگ کے دوران جو ہے پروپیگنڈا استعمال کیا جاتا ہے، دونوں سائڈ استعمال کرتی ہیں. تو یا تو یہ پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا پھر اگر تو یہ واقعی ہوا ہے تو یہ اگر اس کی فوٹیج آ گئی اور اس کی تصاویر آ گئی تو یہ امریکہ کے لیے پوری دنیا کے اندر بہت امبیرسنگ ہوگا کہ ساڑھے فوجی پھڑے گئے ہیں. سو لیٹس سی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بحرین کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایرانی جارحیت نے اندھادھند شہری اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور ڈرون حملے سے ایک پانی صاف کرنے کے پلانٹ کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اب یہ یہاں سے اب میں ذرا اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ بحرین کی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایک پانی صاف کرنے کے بیسکلی ڈی سیلینیشن یہ وہ ایک پلانٹ ہوتا ہے جس کے اندر کھارے پانی کو میٹھے پانی میں کنورٹ کیا جاتا ہے. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سعودی عرب سمیت جو خلیج ممالک ہیں ان میں بہت سے ملک جو ہے وہ بیسکلی ان پلانٹس کا استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کراچی کے اندر بھی لگا تھا، وہ میرے خیال میں آپریٹ ہی نہیں ہو سکا، وہ شاید پہلے سال کے اندر ہی ٹھپ کر کے بیٹھ گیا تھا. سو ورنہ ہم نے بھی ایکچولی یہاں پہ بنایا ہوا تھا، کراچی میں ہم نے بھی بنایا تھا. بہرحال وہ جو خلیج ممالک ہیں وہ اس کی ریلائنس بہت زیادہ. میں ایک ٹویٹ ایکچولی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. شناکا انسلب پیریرا ہیں، انہوں نے اس کے اوپر یہ بہت لمبی چوڑی انہوں نے ٹویٹ کی ہے. میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں بڑا اچھا ریسرچ ورک لکھا ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ ود یو. کہتے ہیں 2 دن پہلے میں نے لکھا تھا کہ اس جنگ کا سب سے بڑا خطرناک اشارہ یہ نہیں تھا کہ ایران کیا نشانہ بنا رہا ہے، بلکہ یہ تھا کہ وہ کیا نشانہ نہیں بنا رہا ہے. یعنی کہ اب تک وہ جن جگہوں پہ ہٹ کر چکا ہے وہ اصل بات نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک اس نے کن جگہوں کو چھوڑا ہوا ہے. ڈی سیلینیشن پلانٹ دنیا کے 10 سب سے بڑے پلانٹس میں سے 8 جزیرہ عرب میں واقع ہیں. یہ جو مڈل ایسٹ کی جگہ ہیں ان میں سے سب سے بڑے جو 10 ایسے پلانٹس ہیں اس میں سے 8 جو ہیں وہ اس پٹی کے اندر واقع ہیں. 100 ملین لوگ وہ پانی پیتے ہیں جو یہ پلانٹس پیدا کرتے ہیں. 1 کروڑ بندہ پانی پیتا ہے وہاں سے، 1 کروڑ آدمی. ایران کے پاس ان کے درست مقامات اور انہیں نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے، مگر وہ ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا. یہی ضبط اس کا ہتھیار تھا اور اب ضبط کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اس نے ابھی تک ان 8 پلانٹس کو نشانہ نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے، مطلب جو ایران کے علاوہ ہیں اس میں کم ہی ہوں گے، تو وہ ان کو ابھی تک اس نے ٹارگٹ نہیں کیا تھا جس سے 1 کروڑ آدمی پانی پی رہا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے 7 مارچ کو ایکس کے اوپر لکھا، اور یہ بیسکلی عراقچی کی یہ ٹویٹ ہے کہ امریکہ نے بحرین میں اپنے اڈے سے داغے کے میزائلوں کے ذریعے قشم جزیرے کے ایک میٹھے پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا. ان کے مطابق اس حملے کے باعث 30 دیہات کی پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی. ان کے الفاظ تھے، یہ مثال امریکہ نے قائم کی ہے، ہم نے، ایران نے نہیں. The US set this precedent, not Iran. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمارے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو ہٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے 30 دیہات کا پانی کا جو سپلائی ہے وہ بند ہو گئی ہے، ان کو پانی نہیں مل رہا. انہوں نے کہا یہ پہلے امریکہ نے کی ہے، ہم نے نہیں کی. اب آگے وہ کہتے ہیں یہ جملہ اس جنگ کے آغاز کے بعد کسی بھی سرکاری عہدیدار کی طرف سے دیا گیا سب سے خطرناک بیان ہے. اور وہ کیوں؟ کہتے ہیں اس دعوے کی کوئی آزادانہ تصدیق موجود نہیں، نہ سیٹلائٹ تصاویر، نہ پینٹاگون کی تصدیق یا تردید. CNN، BBC اور رائٹرز نے اسے ایرانی الزام کے طور پہ رپورٹ کیا ہے. یہ دعویٰ غیر مصدقہ ہے، مگر اس سے اس کی شدت کم نہیں ہوتی. اہم بات یہ ہے، یہ نہیں کہ حملہ واقعی ہوا یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ ایران نے عوامی طور پر ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملے کو امریکی نظیر کے طور پہ پیش کیا ہے. انہوں نے کہا اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ ایکچولی حملہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، لیکن ایران نے جو ڈائریکشن دکھائی ہے نا کہ جی ہمارے پانی کے پلانٹ کو ہٹ کیا گیا ہے اور آپ لوگوں نے ہٹ کیا ہے سب سے پہلے، اب ہماری باری ہے. یہ بہت ڈینجرس کام ہے. کیوں؟ آگے چلیں. انہوں نے کہا کہ مثال دراصل اجازت بن جاتی ہے. ایران نے چند گھنٹوں کے اندر بحرین میں ایک امریکی اڈے پر حملہ کیا جسے اس نے اسی مبینہ ڈی سیلینیشن حملے کا جواب قرار دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو آپ کو بتا رہا تھا، چاہے ابتدائی حملہ حقیقی تھا یا گھڑا گیا تھا، خلیج میں پانی کے پلانٹس کو نشانہ بنانے کے لیے لفظی ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے. IRGC پاسداران انقلاب کی بات کریں کہ 31 خود مختار کمانڈرز کے پاس اب خلیج میں کہیں بھی ڈی سیلینیشن تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے کھلی دلیل موجود ہے. اب آگے ذرا غور سے سنیے گا. کویت اپنے پینے کے پانی کے 90% ضرورت ڈی سیلینیشن سے پورے کرتا ہے. کویت میں پینے کا پانی 90% ان پلانٹس کے ذریعے آتا ہے. 90% جو ان کی آبادی ہے وہ یہاں سے پانی پیتی ہے ان پلانٹس کے ذریعے. عمان 86%، سعودی عرب 70%، متحدہ عرب امارات 42%. یہ ایسے ممالک نہیں جن کے پاس متبادل دریا موجود ہیں، نہ ہی ایسی آبادی ہے جس کے پاس متبادل کنویں ہیں. جزیرہ عرب میں انسانی زندگی کا پورا نظام ان مشینوں پر منحصر ہے جو سمندری پانی کو میٹھے پانی میں بدلتی ہے. یہ پلانٹس مسلسل چلتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر اور بجلی کے گرڈز اور پانی کے انٹیکٹ پائپ سے جڑے ہوتے ہیں جو کسی بھی فوجی محاذ پر سب سے نرم اہداف میں شمار ہوتے ہیں. خلیجی ممالک نے الزام کے بعد بڑے پلانٹس کے گرد
دفاعی نظام تعینات کر دی ہیں، انٹیکٹ پائپس کے ساتھ زیر آب سینسر نصب کیے گئے ہیں، سائبر دفاع کو ایئر گیپ کیا گیا ہے، مگر دفاع کو وہی حساب درپیش ہے۔ اگر 1000 ڈرونز میں سے 93% کو بھی روک لیا جائے تو پھر بھی تقریباً 70 حملے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فوجی اڈے پر ایک حملہ برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر ڈی سیلیبریشن انٹیک پر ایک ہی کامیاب حملہ لاکھوں لوگوں کے پانی کی سپلائی متاثر کر دے گا۔ ضبط ختم ہو چکا ہے، مثال چاہے حقیقی ہو یا گھڑی گئی ہو قائم ہو چکی ہے، اور اب وہ 100 ملین لوگ، 1 کروڑ لوگ جن کی بقا ان ڈی سیلیبریشن پلانٹس پر منحصر ہے، جو ایرانی میزائلوں کے حد میں آتے ہیں، اب ایک ایسے فوجی نظریے کے نشانے کے دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں جس نے ابھی اپنی آخری پابندی بھی کھو دی ہے۔ یعنی اگر یہ پانی کے پلانٹس کو اگر ہٹ کر دیا گیا، 1 کروڑ افراد جو ہیں ان کو پینے کا پانی نہیں ملے گا، اور ایران اس بات کی اب دھمکی دے چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا تھا، اب آپ کی باری ہے۔ تو یہ جنگ اب بہت بڑا انسانی المیہ بن سکتی ہے، پہلے ہی بن چکی ہے، ظاہری بات ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں اس جنگ کی وجہ سے، لیکن زندہ انسان کو جب پانی میسر نہیں ہوگا تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس سے کتنی خوفناک جو ہے وہ سینیریو ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ مجھے اور بھی بہت سی میرے پاس خبریں تھیں، ایک تو میں نے آپ کو اس میں بتانا تھا کہ آپ نے ہرمز بند ہونے سے تیل جو بند ہوا ہے، پانی کے اوپر جو اس کے افیکٹس آ رہے ہیں، لیکن اس تیل کے بند ہونے سے کون سے اور اثرات اس کے آنے جا رہے ہیں، کہ میں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا، میں اس کو اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا ڈسکس کروں، اور پاکستان کے اندر کون سی انڈسٹریز ہٹ ہونے جا رہی ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، کون سے سیکٹرز۔ بہت سے لوگ جو ہیں، ہمیں تو صرف یہ فیل ہو رہا ہے نا کہ جناب پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول پمپس پہ اگر کم ہو رہا ہے یا مہنگا ہو رہا ہے، وہ تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کون سی انڈسٹریز ہٹ ہونے جا رہی ہے اور آپ کے لیے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں اس کے کیا اثرات آنے جا رہے ہیں فی الحال، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔